बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, बरतानिया में हालिया नस्ली नफरत अंगेजी वाक़यात के बाद पहली बार ओवरसीज कम्युनिटी को गैर यकीनी का एहसास हुआ है कि जिस मुल्क को आप अपना घर समझते हैं वहाँ भी आप खुद को ख़तरे में महसूस करने लगे हैं। एक तरफ ओवरसीज कम्युनिटी के बढ़ते खदशात हैं तो दूसरी जानिब खित्ते में बढ़ते भारत अफ़गानिस्तान ताल्लुकात हैं। भारत अफ़गान को प्रॉक्सी वार में इस्तेमाल कर रहा है। इसके बायस ही पाक अफ़गान इस्तांबुल में मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दे रही है। भारत एक जानिब पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वार जारी रखे हुए है तो दूसरी जानिब गजा में इसराइली मज़ालिम में भी शरीके कार रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में भी आलमी कवानीन की धज्जियाँ बखेर रहा है। गुज़श्ता रोज़ यौम सियाह कश्मीर पर अपने पैगाम में सदर और वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों पर जोर दिया है कि वो भारत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। क्या भारत को जवाबदेह ठहराया जाएगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने ग्लासगो स्कॉटलैंड से सीनियर साफ़ी तजियाकार ब्यूरो चीफ जंग जियो न्यूज़ ग्रुप जनाब ताहिर इनाम शेख साहब और ग्लासगो स्कॉटलैंड से ही सियासी व समाजी रहनुमा मेजर रिटायर्ड काजी माजिद हुसैन साहब को मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मेजर रिटायर्ड काजी माजिद हुसैन साहब से ही करते हैं। मेजर साहब, बरतानिया में नस्ल परस्ती का रुझान कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। एक और नस्ल परस्ती के ज़ेर असर वाक़या हुआ है। बरतानिया में अब मस्जिद भी गैर महफूज होने लगी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है? मेजर साहब। शुक्रिया शाहिद साहब। सबसे पहले आपको और आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आपने ये जो जिक्र किया है कि यहाँ नफरत परस्ती और ये शिद्दत पसंदी जो बढ़ रही है ये कम नहीं हो रही। शाहिद साहब, हमें भी 30-35 साल हो गए हैं, सारी हिस्ट्री पे हमने नजर रखी हुई है। मैं शायद बहुत से लोग मुझसे इख्तिलाफ करें, ये मेरा अपना ज़ाती नुक्ता निगाह है कि इसमें हमारा अपना ज्यादा कसूर है। मैं अगर आपको ये बात इस तरीके से कहूं कि आप जब किसी माशरे में रहते हैं तो ये जो कहा गया है डू एज रोमन डू, तो आप किसी जगह एज ए अकलियत जाके अक्सरियत के माहौल को चेंज नहीं कर सकते। वहां आपने वहां जाके उनके साथ मिल के और जो उनकी रवायात हैं या उनका जो कल्चर है उसके साथ मिल के चलना होता है। यस, जब आपको मौके मिले तो आप अपना कल्चर, अपनी चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं वो उसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो आपकी रवायात हो। लेकिन आप अगर यकसर वहां जाके एक नई किस्म की चीज उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहें, देखिए आप यहाँ 3 से 6% पॉपुलेशन का है, तो ये लोग आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो लोग जो अपने आप में बड़ी अपनी रवायात पे, अपनी तहजीब पे, अपने तमद्दुन पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं, वो कैसे आपकी ये बातें चंद सालों में कौमों की तहजीब, कौमों का तमद्दुन, कौमों की रवायात बनने में सैकड़ों साल लगते हैं, तो कैसे वो लोग आपको एक्सेप्ट फॉलन कर लें और आपकी बातों को मानना शुरू कर दें? मैं पहले भी एक दफा यह जिक्र कर चुका हूं कि लंदन में हमारे वहाँ एक वाल्थमस्टोक का एरिया है, वहां एक मस्जिद है, तो उसके गिर्द हमारे नौजवानों ने जाके गलियों में लोगों को कहना शुरू कर दिया कि ये आप ये शराब की दुकानें बंद करें, ये दुकानें, ये जो आप हराम गोश्त बेचते हैं ये बंद करें, आप ये इस एरिया में नहीं कर सकते। आप ये कैसे कर सकते हैं? ये बातें नफरत को बढ़ावा देती हैं। तो वो जब बाकी लोग भी जब देखते हैं कि भाई ये कौन लोग हैं, ये जो है बिल्कुल अपना कल्चर हम पे इम्पोज करना चाहते हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये बेसिक उसमें जो चीज है कि हमें अपने आप को भी, हमें वो तरीके अपनाने होंगे कि ये लोग हमें एक्सेप्ट करें, उसके बाद हम कोई बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूँ हमारा अपना है
کہ ہم اپنی روایات ان پہ تھوپنا چاہتے ہیں، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. اچھا، آگے تو صرف لوگوں ایک دوسرے پہ کرتے تھے، حملے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اب تو مساجد بھی محفوظ نہیں رہی ہیں میجر صاحب. مسجد سے سب انسٹیگیٹ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ یہ جو اپنا کلچر یا یہ اپنا مطلب جو کچھ ہم پہ تھوپنا چاہتا ہے، اس کا جو درسگاہ ہے وہ مسجد ہے، تو اس لیے مسجد سب سے پہلا نشانہ بنتی ہے. ٹھیک ہے طاہر انعام شیخ صاحب، جیسا کہ میجر صاحب نے کہا مسجدیں جب نشانہ بننے لگی ہیں، لیکن وہاں کی جو حکومت ہے، وہاں کے جو حکمران ہے، جو وزیر اعظم ہے، وہ تو بڑا اچھا جسٹر دے رہے ہیں. جہاں پاکستانی کمیونٹی نے یا اوورسیز کمیونٹی نے بڑا اچھا جسٹر دیا ہے، وہ علماء کرام اکٹھے ہوئے، کونسلر اکٹھے ہو رہے ہیں، کونسل میں بیٹھ رہے ہیں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آئندہ سے نہ ہو. یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اسی طرح وزیر اعظم نے بھی آ کے 10 ملین کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے مساجد کے تحفظ کے لیے، اس کی رینوویشن کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے، تاکہ آئندہ سے یہ معاملات نہ ہو سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کمیونٹی جو ہے، گوریا کمیونٹی یا انگلش کمیونٹی ہے، وہ نسلی پرستی میں انوالو بھی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ اوورسیز کمیونٹی کو سپورٹ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، جیسے کہ میجر صاحب پہلے فرما چکے ہیں، میں کافی باتیں جو ان کی سے ایگری کرتا ہوں. اس میں ہمارا دیکھیں نسل پرستی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے کردار سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا ہے، اور ہمارا انٹرسٹ اسی چیز میں ہے کہ مقامی کمیونٹی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور جو اس طرح کی جو نسل پرستی ہے، اسلاموفوبیا ہے، ان سے چھٹکارا پایا جائے. اور آہستہ آہستہ یہ ہو بھی رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہی بعض عناصر جو ہیں وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جو اس سے کہ مکمل منفی قسم کے اثرات ہوتے ہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، لیبر حکومت، میرے خیال میں کوئی بھی حکومت ہو، وہ کوئی بھی نہیں چاہتی کہ بد امنی پھیلے. ایون اس سے پہلے کنزرویٹو حکومت تھی، انہوں نے بھی، بلکہ وہ ان کے جو ایک وزیر اعظم تھے بورس جانسن، انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ پہلے وہ لندن کے میئر بھی رہ چکے ہیں کہ جتنے بھی انلیگل ہیں یو کے میں سب کو لیگل کر دیں تاکہ یہ لوگ مین سٹریم میں شامل ہو جائیں. اس سے حکومت کو ٹیکس بھی ملے گا اور وہ لوگ بھی محفوظ ہو جائیں گے. تو حکومت، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے ہفتے جو وزیر اعظم ہیں یہ گئے ہیں وہ لندن کی جو مسجد ہے، لوگوں کو پوری تسلی دی ہے، انہیں کہا ہے کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، اور 10 ملین پاؤنڈ ان کو دیے ہیں جس سے وہ مساجد کے آگے بیریئر لگائے جائیں گے، وہ جو سیکیورٹی کیمرے لگائے جائیں گے، اس طرح کے کام کیے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب بلیک فورٹ میں پچھلے سال جب ہنگامے ہوئے تھے تو بڑی ہمارے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس وقت بھی وزیر اعظم نے جتنے بھی گنڈے ہیں، جو آدمی ملوث تھا، ان سب کو سزائیں دی. تقریباً 800-900 لوگ گرفتار کیے، 700-800 کو سزائیں دی، جس سے وہ لوگ جو ہیں جو بڑی گنڈا گردی کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے اور کر رہے تھے، ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو میرے خیال میں ہمیں اس سلسلہ میں اپنے جو کردار ہے، اپنے جو رویے ہیں، ان کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میجر ریٹائرڈ قاضی ماجد حسین صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑا اچھا جسٹر ہے وزیر اعظم کا کہ 10 ملین پاؤنڈ کا یا ڈالر کا جو انہوں نے دیا ہے، انیشیٹو دیا ہے مسجدوں کے تحفظ کے لیے، اوورسیز کمیونٹی اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے پورے برطانیہ کی، اور وہ کیا سمجھتے ہیں اور انہیں اس سے کیا حوصلہ ملتا ہے؟ شاہد صاحب، یہ جو آپ نے جسٹر کی بات کی ہے نا، یہ کوئی 10 ملین 5 ملین پاؤنڈ، یہ کوئی ہماری کمیونٹیوں کے لیے یہ کوئی اتنا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارے پاس اپنے اتنے وسائل ہیں، ہماری کمیونٹیوں کے پاس اتنے وسائل ہیں، جہاں ہم نے اتنی اعلیٰ قسم کی مسجدیں، اتنی عالیشان مسجدیں بنائی ہیں، تو یہ سیکیورٹی پہ پیسے خرچ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مین بات ہے جیسی شیخ صاحب نے بات کی ہے، یہاں رویوں کی ہے.
جب تک یہ رویے نہیں چینج ہوں گے. اب رویے یہ پیسے دے کے یا جسچر دے کے یہ نہیں ہو سکتے, یہ زبردستی امپوز نہیں ہو سکتے. اب اس کے لیے ہمیں ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی یہاں سیاستدان ہیں یہ سارے ہپوکریٹ ہیں. یہ ہمارے سامنے اور بات کرتے ہیں, دوسری جگہ پہ جا کے مواب میں اور بات کرتے ہیں. میں کئی اپنے انگریز دوستوں سے یا یہاں کی مقامی آبادی کے کئی لوگوں سے جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں مطلب آج تک انہوں نے امیگریشن کی صحیح ڈیفینیشن نہیں کی, جو بھی ہے وہ اس کو اپنے حساب میں استعمال کر لیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا یہ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ جب تک یہ رویوں کی بات ہے, اب رویہ ٹھیک کرنے کے لیے حکومت کیا کردار ادا کرتی ہے وہ سب سے مین ہے. یہ جو جسٹر ہے یا جو کچھ بھی ہے, دیکھیں یہ تو امن امان کا مسئلہ ہے. یہ جو وزیر اعظم جو کچھ کر رہا ہے, جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں, یہ صرف یہ ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو. لیکن اس کے لانگ ٹرم آپ مطلب کہ بھائی جو حل ہے وہ کیا ہیں؟ تو جو اس کے لانگ ٹرم جو حل ہے وہ اس کا ڈائلاگ ہے. حکومت کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہمیں سب سے زیادہ. لیکن جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے کردار سے, اپنے رویوں سے یہ ثابت کریں کہ ہم اس کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں اور ہم اس کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم کوئی اپنا ان پہ کوئی کلچر یا اپنی کوئی روایات یا اپنا کوئی نظریہ ہم ان پہ نہیں تھوپ رہے. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ یہاں جو رائٹ ونگ کے جو اخبارات ہیں وہ یہ بڑے لگتے رہتے ہیں, جی کچھ عرصے میں یہاں اتنی آبادی ایسے ہو جائے گی. یس, اسلام بہت تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے. میں صرف ایک اسلام کے نہیں, اور بھی تو لوگ ہیں یہاں, مطلب کہ بھائی افریقہ کے خلاف بھی ان کے جذبات ہیں, لیکن اسلام سب سے یہاں تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے. وہ اس کے لیے اپنا خطرہ محسوس کرتے ہیں. بشک یہ گیر سٹامر نے, وزیر اعظم نے جو اپنا گیسچر شو کیا ہے یا جو کچھ بھی, یہ اچھی بات ہے. ہمیں اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے اور اس کو ہمارے حق میں استعمال کرنے کے لیے. لیکن میرا جو ایک مین ہے, اس ملک میں جو سب سے ان چیزوں کو چینج کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے سیاست ہے. بدقسمتی سے ہمارے لوگ سیاست میں, پارٹیوں میں اس قسم کا حصہ نہیں لیتے. اگر ہم لوگ یہ سیاست میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں, جو ہمارے ایم پی ہیں, جو ہمارے ایم ایس پی ہیں, ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, ہم یہ اس قسم کا چھوٹا واقعہ ہو, مطلب برطانیہ میں کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے چند ہزار لوگ نہ ہوں, تو وہ اگر اس میں سے 200-400 لوگ اس ایم پی کے پاس چلے جائیں, اس کو کہے جی کہ تم پارلیمنٹ میں یہ سوال کرو یہ کیوں ہوتا ہے, یہ گورنمنٹ یہ اقدامات جو کری یہ ناکافی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن شیخ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں, جیسا کہ میرے صاحب نے کہا, آپ نے بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ رویے بدلنے کی ضرورت, کیا اوورسیز کمیونٹی یہ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے رویوں میں تبدیلی لائے گی, اور کیا حکومت یعنی جو انگلش لوگ ہیں جو نسل پرستی کو شدت پسندی میں تبدیل کر رہے ہیں, وہ ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں, کیونکہ اوورسیز کمیونٹی نے ان کی بڑی خدمت کی ہے اور اب بھی خدمت کر رہے ہیں, اور وہ ان کے نظام کا حصہ بن چکے ہیں. اب اس کو اگر وہ اکھاڑیں گے یا تبدیل کریں گے تو انہیں نقصان ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کے رویوں میں ان فیوچر تبدیلی آئے گی, اور آئے گی, لائی جائے گی تو ہی بہتری آئے گی؟ ایک چیز ہے آپ کی ثقافت, ایک چیز ہے آپ کا مذہب. ٹھیک ہے جی, جہاں تک مذہب کا تعلق ہے ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور کسی طرف سے اس سلسلہ میں ہم پہ کوئی دباؤ بھی نہیں ہے. ہم آزادی سے نمازیں ادا کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے, بتاتا ہے. دوسری چیز ہے ثقافت. ثقافت جو ہے نا یہ چینج ہوتی رہتی ہے. اگر کوئی چیز غیر اسلامی نہیں ہے تو ہمیں اس ثقافت کو قبول کر لینا چاہیے. جس طریقے سے ہماری ثقافت کے مغربی ثقافت پہ اثرات ہو رہے ہیں, وہ لوگ ہمارے چکن ٹکا مسالہ کو بہت پسند کرتے ہیں. جگہ جگہ آپ دیکھیں ایشین ٹیک اوے کھلے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے وہ ہمارے فنکشنز میں آتے ہیں, عید کے فنکشنز میں آتے ہیں, یا رمضان کے فنکشنز میں مقامی لوگ آتے ہیں, ایم پیز آتے ہیں. تو جو ثقافت ہے نا, مثلا ہیلووین کا ڈے اب آ رہا ہے, تو اس میں اگر ہمارے بچے اسکول کے حصہ لے لیں, کیونکہ یہ یہاں کی ایک ہسٹری ہے, کلچر ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اس طریقے سے اور بھی جو یہاں کی بے شمار روایتی چیزیں ہیں، اگر وہ ہمارے مذہب سے ٹکراتی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں، ہم یہ شو کریں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اب ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ اسی ملک سے ہے، ہمیں اپنی وفاداری زیادہ شدت کے ساتھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن میں کوئی عقل والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، یہی ہمارا فیوچر ہے، یہی ہمارا ملک ہے، تو ہمیں یہاں کا جو ثقافت ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جی میجر ریٹائر قاضی ماجد حسین صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ ہم تو یہ بات بار بار اپنے رویے کی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کرتے ہیں، اپنے اس کلچر میں ڈھالنے کی کرتے ہیں، اور ان رویوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں قابل قبول ہو اور وہ ہم پہ کوئی جو ہے وہ انگلی نہ اٹھائیں، لیکن دوسری بات جو ہے اس پر ہم زور نہیں دے رہے کہ ان کو بھی تو اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ ایک اتنی 3 نسلیں ہو گئی ہیں، ہم لوگ کیا وہ ہمیں ابھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یا ہماری نئی نسلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں، جو کہ ان کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، ان کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں ہیں ان کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، کیا ان کو بھی تو رویے بدلنے چاہیے نا، اور کیا وہ بدلیں گے اپنے رویے؟ ایک مذہب اور ایک ثقافت۔ اگر میں مذہب کی بات کروں تو آپ یقین جانیں کہ جو ہمیں یہاں مذہبی آزادیاں حاصل ہیں، یہاں ہمارے محرم کے جلوس نکلتے ہیں، عید میلاد النبی کے جلوس نکلتے ہیں، گلاسگو ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہاں 30 سے زیادہ مساجد ہیں، ہمیں اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے میں یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے مسجد جانے سے، کوئی آپ کو ہرڈل نہیں ہے اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے میں۔ پاکستان سے زیادہ بہتر ماحول ہے یہاں پر کہ ہم اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکیں۔ اب رہ گئی دوسری ثقافت والی بات، اس میں ہماری بھی کچھ بدقسمتی رہی ہے، ہماری جو پہلے چند جنریشنیں تھیں انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ ثقافت کو بدلنے میں آپ کا بڑا کردار اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ ان کے مین سٹریم لیٹس، ان کے وزارتوں کا، ان کی معاشرتی کلچر کا، ان کی جو روایات ہیں، ان کے جو محکمے ہیں، ان کا حصہ بنے۔ ہمارے لوگ بہت ہیزیٹیٹ کرتے تھے جہاں نوکری کرنے میں۔ میں اب مثال دوں کہ اگر آپ ایک آدمی سر ایک پولیس کا میجر صاحب آپ نے دونوں نے اس چیز کو پہلے واضح طور پہ تو ہے وہ پیش کر دیا ہے، بتا دیا ہے، یہ ریپیٹ ہو جاتی ہے بار بار۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان رویوں کو بھی تو بتائیں جو انگلش لوگ کر رہے ہیں اپنے رویوں، وہ نسل پرستی جو کر رہے ہیں، وہ جو شدت پسندی لا رہے ہیں، وہ جو مسجدوں پر حملے کرنے شروع ہو گئے ہیں، وہ آپ نے بتا دیا کیوں کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کو بھی جیسے ہم نے اپنے رویے بدلنے ہیں، اس سوال کا جواب دیں کہ ان کو بھی اپنے رویے بدلنے چاہیے، اور کیا وہ بدلیں گے اپنے رویے؟ سر میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اصل میں اسی طرف آ رہا تھا، میں اس کو تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا تھا۔ میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک کسی پولیس اسٹیشن پہ، یا وہاں 10 11 15 20 پولیس والے ہیں، آپ بھی وہاں جب ان کی ٹیم کا حصہ ہو جاتے ہیں تو آپ یقین جانیں وہ پھر انہیں ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ جو شر پسند ہے نا، یہ جو موسٹلی یہاں جو اس وقت یہ بہت کلیل تعداد کے لوگ ہیں جو لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ دیکھو جی کہ یہ ہمارے مفادات پہ حملے کر رہے ہیں، یہ ہمارے جو پیسے ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ جو پیسے کھا رہے ہیں، وہ اس کو معاشی مسئلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، وہ ان کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جہاں جو آ کے باتیں کر رہے ہیں اس سے ہمارا کلچر تباہ ہو جائے گا، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، وہ مطلب اس کو نیگیٹیولی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہمیں جو اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنے، پولیس میں، امیگریشن میں، جتنے بھی ہر ڈپارٹمنٹ ہیں، ہم اگر جب اس میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ ایک بڑی حد تک یہ ریسزم کم ہو جائے گی، اور جب وہ لوگ ہمیں سمجھنے لگیں گے، میں اس کی آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کئی یہاں ایسے لوگ تھے کہ جو ہمارے خلاف بڑی بات کرتے تھے، لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا یہ وہ ان کے نظریات بدل گئے، وہ ہمیں اپنا فرینڈ سمجھنا شروع ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو بات اس طرح نہیں ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ ہمیں مین سٹریم میں یا اس ملک کے تمام معاملات میں حصہ لینا پڑے گا۔ جب ہم حصہ لیں گے، شیخ صاحب انہوں نے
زبردست بات کی ہے میجر صاحب نے. ان کا کہنا ہے کہ جناب درست ہے، ہم نے تو بدلنا، ہم ان کے ملک میں آئے ہیں، وہ ہمارے لیے کیوں بدلیں گے؟ وہ تبھی بدلیں گے جب ہم ان کا حصہ بنیں گے. ہم حصہ بنیں گے آٹومیٹکلی جب ہماری تعداد بڑھے گی، ان کے درمیان ہم ہوں گے. جیسے اسکول میں یا دیگر جہاں ملازمت ہم کر رہے ہیں، اگر وہاں ہماری تعداد زیادہ ہے تو وہ پھر دوستی بھی زیادہ ہے، ان کے رویے بھی بدلتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ دوستانہ ہو جاتے ہیں. تو معاشرے کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنی تعداد بڑھانی پڑے گی، ان رویوں کو بدلنے کے لیے ہمیں ہی اصل میں انیشیٹو لینا پڑے گا. ہم اس ملک کے باسی نہیں ہیں، ہم دوسرے ملک سے گئے ہیں، تو ان کا باسی بننے کے لیے یا انہیں اپنا بنانے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا. اچھا صاحب، یہ تو ہے آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں دونوں حضرات، اور لیکن کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے اور آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ آپ کے دل دھڑکتے ہیں. پاکستان کی جو صورتحال اس وقت جا رہی ہے داخلی اور خارجی، اس میں اس وقت ایک طرف جو ہے وہ بھارت پراکسی وار لڑ رہا ہے، دوسری طرف افغانستان جو ہے وہ اس کا حصہ بنا ہوا ہے، اور مذاکرات کی ٹیبل پر وہ بیٹھ تو گیا ہے لیکن اس کی جو ڈوریاں ہیں وہ کابل اور بھارت سے مل رہی ہیں، اور وہ جو بیل ہے مذاکرات کی وہ کسی منڈیر چڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. طاہر انعام صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں ان مذاکرات کا نتیجہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں کوئی مذاکرات سے قیام امن آ سکے گا، یا بقول خواجہ آصف ہمیں کھلی جنگ جو ہے وہ لڑنی پڑے گی اور جنگ سے ہی فیصلہ کرنا پڑے گا؟ جی طاہر انعام شیخ صاحب. شیخ صاحب، میں ساری زندگی افغان مہاجرین کا حامی رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان پہ مصیبت کا وقت ہے، ہمارے ملک میں آئے ہیں، ہمیں ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. 40 سال کے بعد اب میرے نظریات چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ان جتنا بے وفا لوگ کسی جگہ پہ بھی نہیں دیکھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے یہ کلچر، یہ کلاشنکوف اور منشیات کا کلچر لے کے آئے ہمارے ملک میں، اور ہم نے شمالی اتحاد سے دشمنی لی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. ہر جگہ پہ ان کو بچایا، کوئٹہ میں رکھا، افغانستان پشاور میں رکھا، پورے ملک میں ان کو چھپایا تاکہ یہ ان کی جانیں بچ سکے. اور اب یہ لوگ جو ہیں یہ انڈیا میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر جو ہے یہ بھارت کا حصہ ہے. ایسے لوگوں کے متعلق آپ کیا بات کریں؟ ٹھیک ہے. یہ اتنی گھٹیا بات یہ صرف میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا. صاحب کشمیر کو بھارت کا نہیں کہہ رہے، یہ تو پشاور کو بھی اپنا حصہ کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ تو اپنا حصہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن ادھر جا کے کشمیر کو بھارت کا حصہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے لیے ہم نے 80 سال سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، اور ان کا کیا انٹرسٹ ہے یہ بات ادھر کرنے میں؟ سوائے اس کے یہ ایکچولی جو افغان گورنمنٹ ہے نا، 32 لوگ ہیں جو اسے کنٹرول کر رہے ہیں. کچھ گورنرز ہیں، کچھ منسٹرز ہیں، دوسرے بدقسمتی سے 13 آدمی جو افیکٹو ہیں، جن کے پاس پاور ہے زیادہ، وہ پرو انڈین ہے، وہ اینٹی پاکستانی ہے، جن میں ملا ہیبت اللہ بھی شامل ہے، یہ مولانا متقی بھی شامل ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان جیسا احسان فراموش آدمی شاید میں نے ہسٹری میں بھی نہ دیکھا ہو. جی میجر صاحب، کیا یہ جو مذاکرات کی ٹیبل استنبول میں سجی ہوئی ہے، اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ آتا ہوا آپ دیکھتے ہیں، یا پھر وہی جو میں نے انعام صاحب سے کہا ہے کہ کھلی جنگ ہی فیصلہ کرے گی؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں استنبول میں، وہ پاکستان کی جانب سے کون لوگ ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں؟ اصل میں اس کے پیچھے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری خارجہ پالیسی کا ہے. ہمارے وہ لوگ جو پالیسی طے کرتے ہیں، انفارچونیٹلی میں آپ کو ایک تھوڑی سی اس کی مثال دیتا ہوں. سیکورٹی اداروں کے ساتھ سالسی ہیں، ساتھ جناب خواجہ آصف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا مطلب ہے؟ اچھا چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں نا، بڑی پرانی ایک مثال ہے. سردار قیوم صاحب اللہ جنت نصیب کرے، وہ ہمیں بتاتے تھے جی کہ جب سن 65 والا قصہ ہو رہا تھا تو ہم نے ایک پلان پیش کیا تھا کہ یہ اس سے 2 سے 3 سال لگیں گے کہ وہاں ہمارے لوگ جائیں، اپنا سب کچھ کریں، کیونکہ جہاں مقبوضہ کشمیر میں لوگ ہماری راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے. تو جنرل اختر جو اس وقت 12 ڈے کمانڈر تھے، انہوں نے کہا I will do it in 3 months.
تو ہم نے کہا کہ نہ یہ نہ کریں, یہ 3 months میں یہ نہیں ہوتا, یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. لیکن وہ چونکہ وہ سوچ حاوی تھی, وہ انہوں نے 3 month والا آپشن اڈاپٹ کیا, پھر آپ نے اس کا 65 کی جنگ میں اس کا رزلٹ دیکھ لیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پالیسی ساز لوگ ہیں, انفارچونیٹلی کہ اس وقت جو لوگ یہ پالیسی یا جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں وہ اس کام کے لیے ٹرینڈ نہیں ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ٹریننگ اور یہ چائنا کا, یہ 2010 کی بات ہے. یہاں ہم ایڈمبرا میں ایک دن ہم چائنیز کونسل جنرل نے ہمیں بلایا, تو یہاں ہمارے ایک شہریار کونسل جنرل ہوتے, تو میں بھی ان کے ساتھ گیا. تو وہاں ایک چائنا کے ایک سابق وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے. تو وہ یہاں کوئی 3 سال ریسرچ کرنے کے بعد واپس جا رہے, تو وہ ان کی فیئر ویل پارٹی تھی, تو انہوں نے بھی ہمیں شہریار کو انوائٹ کیا اور میں بھی شہریار. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا, وہ 76-75 میں وہ چائنا کے وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے. تو میں نے انہیں کہا جی کہ دیکھیں اب چائنا بڑا ابر کے اوپر آ گیا ہے, چائنا انٹرنیشنلی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا, اور مطلب کہ ساری باتیں, اور جو آپ نے جو اپنے اہداف مقرر کیے تھے معاشی, وہ آپ نے اچیو کر لیے ہیں. جو آپ نے ڈینگ سیاؤپنگ کا پروگرام ہے, تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے وہ معاشی اہداف حاصل کر لیے ہیں, لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے انٹرنیشنل رول پہ جانے کے لیے, یہ جو ہماری موجودہ ٹیم ہے اس کو اہداف دیا گیا تھا, جن بیو وغیرہ اس وقت وزیر اعظم تھے, ان کو صرف اہداف تھا کہ آپ نے صرف معاشی طور پہ چائنا کو آگے لے کے آنا ہے. انٹرنیشنل رول کے لیے جو ہماری ٹیم تیار ہے وہ سن 2013 میں اپنا اقتدار سنبھالے گی. وہ کہتا ہے جی ہم نے پچھلی کانگریس میں اس بات پہ غور کیا کہ آیا اب ہم اپنی ٹرانزیکشن میں اگلی میں چلے جائیں, تو فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں, چونکہ وہ لوگ مطلب شی پنگ جو ہیں اس وقت پریزیڈنٹ کی آفس میں بیٹھا کرتے تھے, لیکن 2013 میں انہوں نے پریزیڈنٹ بننا تھا, اور ان کے رول میں یہ تھا کہ جب شی پنگ وہاں آئیں گے تو پھر چائنا اپنے انٹرنیشنل رول میں جائے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نہیں, ابھی ہم یہ 3 سال اور اپنی معاشی ترقی کو مضبوط کریں گے, اور جب چونکہ شی پنگ کو ہم اس کام کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل رول میں لے کے جائے گا چائنا کو, تو اس کے بعد پھر ہم چائنا کو انٹرنیشنل رول میں لے کے جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ جب شی پنگ آئے اور وہ کس طریقے سے مطلب کہ بھائی وہ انٹرنیشنل رول میں ان کو لا رہے ہیں, اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اس کام کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے, مطلب ان کی کوئی پچھلی ٹریننگ, وہ ساری عمر لیفٹ رائٹ اگر کرتے رہے یا دوسرے کرتے رہے, وہ آج آ کے اپنے آپ کو اگلے کل سمجھ رہے ہیں وہاں. تو یہ سارا نتیجہ اس بات کا ہے کہ یہ مذاکرات اس لیے کامیاب نہیں ہو رہے جو کچھ بھی, کہ وہ شارٹ ٹرم سوچنے والے لوگ ہیں, لانگ ٹرم سوچنے والے لوگ نہیں ہیں. پھر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی بھی کوئی ایسی تربیت نہیں ہے کہ وہ مطلب ان چیزوں میں انٹرسٹ لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا وہاں وزیر خارجہ جو ہوتا ہے وہ حکیم بنا ہوتا ہے, جو آپ کا وزیر دفاع ہے وہ فنانس کی اس کی تعلیم ہے اور وہ وزیر دفاع بنا ہوا ہے. تو آپ کیا ان لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کیا مذاکرات کریں گے؟ اور کیا باقی رہ گیا فارن آفس کا, میں کئی لوگوں سے مطلب کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کیا, میں نے ان سے بات کیا کہ یار یہ فارن آفس یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری وہاں بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہم جو کچھ بھی پرپوزلیں بنا کے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہ کیا تم کہہ رہے ہو. تو یہ مجھے کوئی اس میں امید نظر نہیں آتی, کیونکہ اس کے جو مذاکرات کار ہیں یا جو اس جو پاکستان کی طرف سے جو دونوں طرف سنجیدگی نہیں ہے. ایک طرف بھارت جو ہے وہ ڈوریاں ہلا رہا ہے, تو دوسری طرف جو ہے ہماری ہارڈ لائن ہے جس کی وجہ سے سنجیدہ ہیں, کیونکہ وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں, ہم سنجیدہ نہیں ہیں, ہم ان کے مطلب کہ ٹارگٹ بن رہے ہیں. لیکن اس میں نقصان جو سب سے بڑا ہو رہا ہے وہ پاکستان کا ہو رہا ہے. مطلب بھارت تو اپنی گیم کھیل رہا ہے, وہ تو اس میں کامیاب ہے, ہم اس میں ناکام ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری پالیسیاں کیوں نہیں کامیاب ہو رہی. جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ آپ نے 40 سال ان لوگوں کو یہاں رکھا, تو آپ میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ آپ ان لوگوں کو اپنا بنا سکتے. اگر وہ آپ سے کھا پی کے آپ کے گھر سے مطلب دیکھیں نا, آپ کے گھر میں ایک بچہ بھی ہوتا ہے, تو جب وہ نافرمانی کرتا ہے, جب وہ بڑا کہتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں جی, آپ اس کو کہتے ہیں جاؤ یار چھٹی کرو, تو آپ ان کو یہ انہوں نے درست کہا ہے کہ آپ 40 سال جس کو کھلاتے ہیں, اگر وہ انسان کا بچہ ہے تو وہ تو آپ کا وفادار ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان کی ہسٹری دیکھے جائے, وہ تو کرائے کے قاتل ہیں. وہ تو جناب کبھی روس کے گلے پڑتے ہیں پیسوں کے لیے, کبھی وہ امریکہ کے گلے پڑتے ہیں, اور اب ان کو کوئی نہیں مل رہا تو بھارت سے پیسے لے کے وہ پاکستان کے گلے پڑ رہے ہیں. اب 40 سال بعد, یہ تو انہوں نے درست کہا,
40 سال ہم نے تو مخلص ہو کے کھلایا, پالیسی چلے مان لیتے ہیں ہماری پالیسی ٹھیک نہیں, ہم ان کو اپنا نہیں, اس قوم کو کیسے آپ اپنا بنا سکتے ہیں جس کے خون خمیر میں ہی وفا نہ ہو؟ جی طاہر نام شیخ صاحب. ایک بات میں ایڈ کروں شیخ صاحب, جی میں شاہد صاحب آپ کے ساتھ ایگری ہوں, لیکن آپ نے جب انہیں کھلانا پلانا شروع کیا تھا تو آپ ان باتوں کو, یہ آج کی ہسٹری نہیں, آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو UN میں پاکستان کی ممبرشپ کی مخالفت کرنے والا افغانستان تھا. جی ہاں, وہاں ساری باتیں شروع سے ہی وفادار نہیں پالیسی ہے. سازوں کو ان کو یہاں بسانے سے ان کو 40 سال ان پہ خرچ کرنے کے اس عنصر کو سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ یہ جب جائیں گے تو ہماری پالیسیوں, بالکل آپ درست فرماتے ہیں, ہماری یہی ناکامی ہے, اس میں ہماری پالیسیوں میں تسلسل نہیں رہتا, ہم بدلتے رہتے ہیں, اور جب بدلتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ ہمیں نقصان پھر اٹھانا پڑتا ہے, جیسے کہ ہم اٹھا رہے ہیں. جی طاہر نام شیخ صاحب. جی حضور, جس کو آپ دودھ پلاتے رہے ہیں اور وہ سانپ نکلا اور وہ سانپ کا کام ہی ڈسنا ہے, وہ تو ڈس رہا ہے, تو آپ کیسے اس سے وفا کی امید کر سکتے ہیں طاہر نام شیخ صاحب؟ جی دیکھیے شاہ صاحب, یہ جو افغان قوم ہے نا, ہم انہیں بہت زیادہ سر پہ چڑھا رکھا تھا, جی یہ بہت بہادر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. یہ کرائے کے لوگ ہیں, جہاں سے انہیں پیسہ ملے گا یہ اسی کے وفادار رہیں گے, ایسے ہی, اور جب پیسہ دینا بند کر دیں گے یہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب چونکہ انڈیا انہیں استعمال کر رہا ہے, انہیں پیسے دے رہا ہے, تو یہ انڈیا کی طرف چلے گئے ہیں. بالکل. تو یہ اب آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, میں نہیں کہنا چاہتا تھا, جب سکھوں کی حکومت تھی پنجاب میں تو ہری سنگھ نلوال کا جنرل ہوا کرتا تھا, تو پٹھانی مائیں جو ہے نا یہ بچوں کو ہری سنگھ نلوا کا نام لے کے ڈرایا کرتی تھی, یہ اتنے بہادر ہے. ہاں نہیں جی, وہ تو خیر ان کو غلط فہمی ہے, وہ جو یہ علانیہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے گوروں کو مارا ہے تو اس بار پاکستان, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو مارا ہے اس کے پیچھے پاکستان تھا. جی پاکستانیوں سے اب آپ کا واسطہ پڑا ہے تو آپ کو وہ تاریخ کا سبق یاد کرائیں گے جو کہ آپ کو یاد نہیں ہے. جی میجر ریٹائرڈ قاضی ماجد حسین صاحب, ہم ایک طرف تو اپنی پالیسیوں میں ناکام ہیں, لیکن ہم جب بھی یوم سیاہ کشمیر آتا ہے ہم صرف زبانی کلامی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, نعرے مارتے ہیں, عہد وفا کرتے ہیں, اور ہر بار ہم جو فورمز ہیں بڑے, اقوام متحدہ ہو, سلامتی کونسل ہو, یا جو ہے دیگر ممالک کی جو اس وقت قوتیں ہیں, ان سے گزارشات کرتے رہتے ہیں, جیسے کہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے دفعہ پھر گزارش کی ہے کہ جناب جو بھارت کشمیر اور مقبوضہ کشمیریوں کے خلاف جو کر رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, اسے روکا جائے, اسے نکیل ڈالی جائے, اور اس کا فیصلہ جو ہے اقوام متحدہ کی قرارداد مطابق. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے یا اس طرح کے بیانات دینے سے کیا معاملات حل ہو جائیں گے؟ کیا بھارت کو وہ مفاد پرست جو ہے ممالک جن کا ان کے ساتھ کاروبار ہے وہ اس کو کیا نکیل ڈالیں گے؟ اگر نکیل ڈالنی ہوتی تو اب تک نکیل ڈال نہ لیتے. اس کی بحث, یہ ازل سے قانون چلا رہا ہے, یہ اب تک رہے گا. میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, پوری دنیا ایک طرف ہے, لیکن اسرائیل جو اس کا من میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اسی طرح بھارت کی جو اس وقت پوزیشن ہے, آپ جو مرضی کر لیں. میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دیتا ہوں. یہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور یہ آ رہا تھا امریکہ, جب اس نے کہا جی کہ میں پاکستان کو بھی اس نے دھمکی دی تھی, تو میں لندن میں ایک اسی طرح کچھ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک پروفیسر تھے لارنس, وہ بڑے مدبر قسم, بڑے تاریخ دان قسم کے آدمی ہیں. تو وہ ہم سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جی امریکہ زبردستی کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اس نے ساری باتیں سننے کے بعد انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. وہاں چند جو مسلمان تھے اس میں ایک ہمارے لارڈ بھی تھے, تو اس نے کہا یار بات سنو, مجھے یہ بتاؤ کہ تم تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ. یہ جب تم 1400 سال پہلے تم اپنی فوجیں لے کے ایک ایران کی سرحد پہ چلے جاتے ہو, شام کو وہاں تمہارے 3 یا 2 بندے قاصد جاتے تھے بادشاہ کو, کہتے تھے کہ 3 شرطیں, یا نام قبول کر لو, یا جزیہ دو, تو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ.
اب وہ اتنی بڑی سلطنت ہے, وہ بادشاہ اس کو آپ سوچنے کا ٹائم نہیں دیتے تھے. وہ اگر صبح تک ڈیسائیڈ نہیں کرتا تھا اس رات میں ان کو اسی وقت جواب نہیں دیتا تھا, تو آپ صبح وہ آپ نماز پڑھ کے اس کے بعد اس پہ اٹیک کر دیتے تھے. تو اس نے کہا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا بھائی یہ وہی بات ہے, تم آج تکڑے ہو جاؤ, تم میں وہ طاقت تو امریکہ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں اس قسم کی دھمکی دے. تو بات یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ. یہ جو اب یہ جتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. میں ویسے تو خواجہ آصف بہت قسم کی بوگیاں مارتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ طاقت سے یہ بات ہوگی, یہ کشمیر آپ لے سکیں گے, طاقت سے یہ آپ اپنے معاملات حل کرا سکیں گے, باقی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. آپ جس دن سٹرونگ ہو گئے, آپ جس دن اس قابل ہو گئے کہ آپ نے, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انڈیا پاکستان کا تھوڑا سا ہوا, پاکستان نے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے, تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کانسیپٹ بدل گیا. یہ جو عرب ملک ابھی تک آپ کو اب مسکین, آپ کی مطلب کہ وہ ہر چیز کو آپ کو نالاں تھے آپ سے, ایک دم وہ آپ کے پاس آ گئے جی کیا ہو جی ہمیں تو امریکہ نے دھوکہ دے دیا, آپ ہی ہو, مطلب کہ امریکہ تو ہماری اس طرح نہیں سنے گا, کیونکہ امریکہ بھی تو ان کو اسی طرح یوز کرتا رہا ہے نا. تو آپ کے ساتھ آ گئے نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان, ہمارے حکمران, ان کو کبھی فرصت ہی نہیں ملی. دیکھیں آپ ذرا 50-60 ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ اپنی حکمرانی کو سٹیبل کرنے کے لیے اسٹرگل کرتے رہے. ان کے پاس اس چیز کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس طرف سوچ سکیں کہ بھائی کوئی اس طرح کی قومی پالیسی بنائیں یا کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. ہم لوگوں کا کبھی یہ ٹائم ہی نہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا موسٹلی ٹائم اس چیز میں بچتا ہے کہ ہم اپنی حکومت کیسے بچائیں. آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں کہ ان حکمرانوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہ لوگ صحیح طریقے سے برسر اقتدار ہی نہیں آتے. یہ تب باتیں ہوں گی جب اس ملک میں فیئر الیکشن ہوں گے, صحیح قیادت آئے گی, اس کے پاس ٹائم ہوگا, وہ ان باتوں کو سوچے گی, تو تب آپ کی یہ باتیں کسی رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا سکیں گی. یہ باقی یہ جو آپ مظاہرے کرتے ہیں, مظاہروں کو بھی آپ دیکھ لیں. اب ہمارے گلاسگو میں کم از کم یہاں 4-5 ہزار کشمیری رہتے ہیں. یہ طاہر انعام شیخ صاحب ہیں, یہ پچھلے 25 سال سے علم اٹھائے ہوئے ہیں. یہ ہر دفعہ کور کرنے کے لیے جاتے ہیں. 20 سے 25 آدمی نہیں ہوتے کہ بھارتی اس کونسلٹ کے سامنے مظاہرہ کرنے کے لیے. لوگ آپ کو نہیں ملتے. بریڈ فورڈ, یہ مڈ لینڈ ہمارا بھرا ہوا ہے کشمیریوں سے, لیکن کبھی وہاں ہم نے ملین مارچ نہیں دیکھا آج تک کشمیر کے لیے وہ ہو. ٹرافالگر سکوئر میں جا کے یہ 5-10 ملین مارچ کریں اور لوگوں کو بتائیں, تو تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ کشمیر ایشو ہے. تو یہ جو 2-4 ٹکڑیوں میں کھڑے ہو کے یہ کرنا, یہ وہ, اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. کوئی آپ کی سننے والا نہیں ہے. انڈیا کہاں آپ کی سنتا ہے؟ انہوں نے وہ جو اپنے قانون چینج کر لیے, سب کچھ کر لیے, آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ انہوں نے آپ کا سنتاس وعدہ تھوڑا, آپ نے اس کے لیے کیا کر لیا؟ کلبھوشن کو آپ آج تک سزا نہیں دے سکے. انہیں دیکھیں کہ وہ جو بمبے دھماکوں میں وہ جو انہوں نے نام لیا, اس کی انہوں نے آپ کا ڈی این اے بھی دیا, اس کو دفنا دیا, اور اس کو قبر بھی اس کی وہاں دفنا دی, اور سب کچھ کر دیا, اور کہا جی کہ یہ, حالانکہ وہ تو اس میں انوالو بھی نہیں تھا, وہ اجمل کا صاحب جو تھا. آپ کے حکمران وہاں ان کو بتا رہے تھے کہ ہاں جی یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے اور یہ کرنے والے, یہ ہمارے سیاستدان تھے. تو ان صورتوں میں شاہد صاحب ہم کبھی رائٹ منزل کی طرف نہیں جا سکتے. اور یہ بھول جائیں اور میجر ریٹائرڈ قاضی ماجد حسین صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, بات جو ہے وہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا, چاہے ہم اندرون ملک رہیں یا بیرون ملک رہیں. ہم جب تک اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کریں گے, ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے, جب تک ہم محب الوطنی کا عملی طور پر مظاہرہ نہیں کریں گے, جب تک اپنی پالیسیوں میں تسلسل نہیں رکھیں گے, ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ہمارا ساتھ دے گا, ہم یہاں بھی آزمائے ہوں کو لائیں گے اور بیرون آزمائے ہوں کو ہی دوبارہ آزمائیں گے, اور ان پر اعتماد رکھیں گے کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں یا یہ ہمیں سپورٹ کریں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. ناظرین, ہمیں خود اعتمادی کے ساتھ, خود انحصاری کے ساتھ, اپنی ول پاور پر جو ہے نہ صرف اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, ہم نے دشمن کا بھی مقابلہ کرنا ہے. ناظرین, کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.